बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तोशाखाना केस के ट्रायल से मुतालिक जो रिमार्क्स हैं उस पर बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई मुहिम लॉन्च कर दी गई है। शदीद किस्म का सख्त रिएक्शन आया है। सवाल ये कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब हों या उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, वो अदलिया पर दबाव डालना चाहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ इलेक्शन का मामला पाकिस्तान में बड़ा गर्म है इस वक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब का जो खत है उसने एक और नया तनाज़ा जो है वो भी खड़ा कर दिया। इलेक्शन का एक्ट है 2017 जिसमें हालिया तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार है अब वो समझ से बालातर होता जा रहा है कि क्या वो सदर ममलिकत के पास है या फिर वो इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ कर दिया गया। ये भी आइन की एक बहस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आम आवाम की जब हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें बहुत बड़ा इजाफा किया गया था, उसके बाद एक और झटका दिया गया ये कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहां पर अवाम का बिल भी भरने से इनकार है। क्या हालात सिविल नाफरमानी और इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखना और जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमिर साहब, हर चीज़ हमारी लिंक्ड है पाकिस्तान की मईशत से, हर चीज़ लिंक्ड है। मईशत हमारी लिंक्ड है हमारी पॉलिटिक्स से, हमारी सियासत से। सियासत में आज से शुरू कर लेते हैं। तोशाखाना का जो मामला था आज बड़े सख्त किस्म के, और ये कहा गया कि जी बादियुन नज़र में जो फैसला आया खान साहब के खिलाफ उसमें बड़ी खामियां उस फैसले में। तो उसके बाद नून लीग की तरफ से बाकायदा एक रिएक्शन आया। आपको लगता है कि बाकायदा एक मुहिम लॉन्च होने जा रही है कि कुछ प्रेशर बिल्ड किया जा सके आने के लिए, मियाँ साहब के लिए कोई हालात साजगार किए जा सकें? नहीं, उसके अंदर गेम तो बड़ी क्लियर है। ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है अदालत पे जिस किस्म के आजकल के दौर में हमले किए जाते हैं, और दोनों तरफ से हो रहे हैं वैसे कि फेवरेट्स बन गए हैं ना। पीटीआई को इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब पे एतराज़ है जी जी, और पीडीएम को जो है वो चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब से पूरी पीडीएम को ये देखना ये होगा कि जब ये चले जाएंगे तो जस्टिस फायज ईसा साहब जो ये तासुर दिया जा रहा है कि वो डिफरेंट होंगे, मेरा ख्याल जहाँ पे आइन और कानून वगैरह के मसाइल होंगे तो वो ज़्यादा, मैं उनकी जो देखता रहा हूँ उनकी जो पुराने पास्ट के केसेस जो हैं वो ज़्यादा सख्त गिर पाए जाते हैं। अच्छा। तो वो शायद, मगर बहरहाल ये आज की इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, और ये केसेस का भी करना। इमरान खान का क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उनको आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेसिकली अपनी अर्जी दी थी कि जनाब ये हमारा केस जो है वो जो उनको कैद हुई है ये मुनासिब नहीं है। तो अदालत ने उनको वैसे तो रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, वहाँ से फैसला आ जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे। और उनको हाँ ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थोड़ा सा पाबंद किया है कि कल तक जो है ना वो अपना फ़ैसला दे दें। तो उसके बाद ये उन्होंने एक जुमला जो कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस का मामला है, अदालत का मामला है, तो इसलिए कोटेशन जो है ना कोर्ट एंड कोर्ट होनी चाहिए कि बादिर नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। ये उन्होंने एक जुमला कहा। अब ये पाकिस्तान में एक हमारे यहाँ बड़ी रवायत बन गई हुई है कि हम जो है केस को छोड़ के जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस पे ही चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने गुड लक कह दिया था, तो वो गुड टू सी यू, थैंक यू, तो गुड टू सी यू के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी बन गई। और अदालत को भी, जज साहिबान को भी इस पे केयरफुल रहना चाहिए, जबकि पता होता है कि इस तरह का ओपिनियन क्या बाहर ओपिनियन लिया जाएगा। ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का नून लीग का वो एतराज़ आया है, रिएक्शन आया है। उस पे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया तो कल हाई कोर्ट के इंतज़ार की भी क्या ज़रूरत है। पार्शली उनका एतराज़ ठीक है कि जब अपना माइंड शो कर दिया, जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है खराबियाँ नज़र आती हैं, तो एक खामियाँ गलतियाँ हैं, तो एक किस्म का आप लोअर कोर्ट्स के ऊपर एक थोड़ा सा आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक थोड़ा सा
جو ہے نا جھکاؤ دکھا دیا کہ ہمارے اس کیس کے متعلق جو ہے نا اس طرح کے خیالات ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کے لائرز ایک اس کا تناظر پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس تناظر میں نہیں کہی گئی تھی بات. وہ ایک لمبی انہوں نے پوری سٹوری میں سن رہا تھا ان کو کہ انہوں نے کہا جی وہ یہ چیزیں جو غلطیاں ہوئی تھیں ہم نے وہ پیش کی, تو جو کہ پروسیجرل غلطیاں تھیں کہ جیسا کہ لوور کورٹ نے جو فیصلہ ان کو سزا دی گئی تھی اس میں ان کے گواہ نہیں لیے گئے تھے, پھر حق دفاع نہیں دیا گیا, پھر بہت جلدی اجلت میں دیا گیا کہ ان کا 12 بجے تک انتظار نہیں کیا. جب وکیل صاحب تھے وہ دوسری عدالت میں مصروف تھے اور انہوں نے صدا کی کہ میں پہنچ رہا ہوں آن مائی وے, اس کا خیال نہیں کیا. جب 12 بجے ان کا جی میں نے ریزرو بھی کر دی, بڑی جلدی کے اندر اجلت کے اندر کیا. تو اس پروسیجرل کے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ جملہ کہا اور بہرحال اس کو ریئیکشن بڑا زیادہ اس کا آیا. پھر مریم بی بی نے ایک اور ٹویٹ کی کہ سی جے پی pleading for IK doesn't make IK look good. It makes CJP look bad. Very brazenly. یہ بھی تھا. اور بلکہ یہاں پہ جاوید لطیف صاحب کا بڑا سخت ٹویٹ ہے. کیا ٹویٹ ہے ان کا جی؟ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے سی جے کو مخاطب کیا. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں جناب چاہتے تو آج ہی اٹک جیل سے بندہ مرسیڈیز پہ لے آتے, اپنے لاڈلے کو ججز گیٹ سے بلاتے اور گڈ ٹو سی یو کہتے. جی یہ بھی ایک کیونکہ پہلے کنٹروورسی ہو گئی تھی کہ جو بتایا گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی چیئرمین صاحب کو اس گیٹ سے لایا, حالانکہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی اس میں ایکسپلینیشن آ گئی تھی کہ یہ فیکچولی یہ غلط ہے. اور بہرحال وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے اس کو وہ ایشو بنا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مریم اورنگزیب کا بھی بڑا سخت بیان اس پہ ٹویٹ آئی بھی ہے. اور سب سے زیادہ سخت بیان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا آیا ہے کہ انہوں نے لندن میں یہ کہا ہے کہ جناب جب میری باری تھی تو مجھے جو ہے دیوار سے اگر یہ دکھایا جا سکے آڈیوز کے ساتھ اگر موجود ہو تو دکھائیے گا, یہ دکھانا چاہیں گے کہ انہوں نے اس کا لب لباب یہ تھا کہ مجھے جان بوجھ کے دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور نااہل کرایا گیا اور ایک قسم کا مروایا گیا سیاسی طور پہ, اور ان کو پی ٹی آئی چیئرمین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو مور لیس ان کے یہ الفاظ تھے. ایک چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے میں لگے تھے, ایک چیف جسٹس عمران خان کو بچانے میں لگے ہیں. جی وہ بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ پریشر, حالانکہ گورنمنٹ میں تھے تو خیر ان کے پاس بہت زیادہ پی آئی ڈی بھی اپنی تھی, انفارمیشن بھی اپنی تھی, اور وہ جو پی آئی ڈی میں بیٹھ جاتے تھے پھر لمبی, پھر پارلیمنٹ بھی تقریریں کرتے تھے, مگر اس کے باوجود بھی وہی سلسلہ جاری ہے کہ جو ہی کوئی ان کو لگتا ہے کہ ان کے مرضی کے منشا کے خلاف آ رہا ہے فیصلہ تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہتا ہے. یہ اگلے چیف جسٹس بھی آئیں گے, جب تک بھی یہ سلسلہ رہے گا کہ نہیں رہے گا, سو یٹ ٹو بی سین. مگر یہ اسٹریٹجی کا وہ تسلسل جو کافی عرصے سے جاری ہے وہ ابھی بھی مزید جاری ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سمجھ آتی ہے. تو اب مگر اس سے یہ اس لیے امپورٹنٹ کیس ہو گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور ایک بہت بڑے طبقے کو یہ امید لگ گئی ہے کہ جناب یہ ہائی کورٹ سے ویسے بھی جو سزائیں جو کہ 5 سال سے کم کی ہوتی ہیں اس میں جنرلی بیل مل جاتی ہے, عموماً دے دی جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی آدمی جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو اور کنوکشن کوئی نہ ہوئی ہو اور سابق وزیر اعظم بھی ہو تو اس میں زیادہ گنجائش نکل آتی ہے. اور یہ ایک تاثر بن گیا, اس لیے بہت زیادہ یہ مین خبر بن گئی کہ شاید اس کے اندر جو ہے ان کی بیل دے دی جائے. متوقع ہے وہاں سے اگر ہائی کورٹ سے نہیں ملے گی تو پھر سپریم کورٹ سے بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا. تو مگر یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں مس پلیسڈ ہے کہ زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ جب نیت ہو کہ کسی کو پکڑنا ہے تو 180 کیسز ہیں, 180 کیسز ہیں. کسی کیس میں بھی ایک میں جو پرانا طریقہ کار ہو گیا ہے 10-20 اور بھی اس طرح ایک کیس میں چھوٹتے ہیں دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں.
تو یہ تو ابھی ATC نے جاری کر دیا پرویز الہی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ ایک کیس سے چھوٹتے ہیں، وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دوسری وین لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک وین سے دوسری وین میں بیٹھتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. تو جب یہ نیت ہو اور وہ بریزنلی کیا جا رہا ہے، بالکل یہ جو لفظ میں مستعار لے رہا ہوں مریم بی بی کا کہ بریزنلی وہ جو ہو رہا ہے، تو ایک کیس تو آلریڈی تیار ہے. سائفر کے کیس کے اندر جو ہے یہ آلریڈی شامود قریشی صاحب گرفتار کیے جا چکے ہیں، تو یہ آلریڈی یہ کیس موجود ہے. تو جسمانی ریمانڈ تو ان کو بھی گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا کہ ان کا بھی جسمانی ریمانڈ ہے. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا 180 کیسز میں سے کون کون سا کیس ہے جس کے اندر گرفتاری کی جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اس کا لیگل ڈیسیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی ڈیبیٹ میں ہم شامل کر لیتے ہیں. اس وقت سینئر سیاستدان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. آپ کو ہم سیاستدان کے طور پہ تو آپ کی عزت کرتے ہی ہیں، اور کیونکہ آپ بیرسٹر بھی ہیں تو اس لیے ہم آپ سے جو ہے دو حادثہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ سے لیگل اوپینین بھی لے لیتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا تو کیس چل رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک اور جو کنٹروورسی ابھی تو میں ابھی کیسز کی دے رہا ہے، اتنے زیادہ کیسز کی لسٹ ہو گئی ہے کہ وہ بنانا امپورٹنٹ کیسز کی کہ وہ اس کو فالو کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون کون سا کتنا کیس ہے، اور سبھی جو ہیں وہ آئین سے ریلیٹڈ ہیں اور سبھی اہم ہیں اور سبھی کے دورست نتائج ہیں. مگر یہ صدر صاحب کا جو آج خط آیا ہے، میں اس پہ آپ کی ویو چاہوں گا کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو بلایا ہے ملاقات کے لیے کہ وہ ان کے پاس آ جائیں تاکہ 90 انہوں نے آرٹیکل 48 کا حوالہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب کے پی اور اس کا ہوا تھا تو 90 دن کے اندر نہیں ہوئے، حالانکہ فیصلہ آ چکا ہے. پر یہاں پہ یہ آرگومنٹ کاؤنٹر جو دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے ایک جو تاثر سا دیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو تو قانون مل گیا ہے کہ میں ترمیم آ گئی ہے تو یہ اختیار جو ہے الیکشن کمیشن کا ہے. اور یہ بھی سوال بھی ہے کہ کل وہ کیا ملنے جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی عامر بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، پریزیڈنٹ ریپریزینٹس ارسپیکٹو کہ اس آفس میں کون صاحب یا کس پارٹی سے تعلق رکھنے والے صاحب اس وقت موجود ہیں. پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ان سے ضرور ملنے جانا چاہیے. اور آئین کا جو آرٹیکل 48 ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ پریزیڈنٹ کے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کے صورت میں وہ نئے انتخابات کی تاریخ دیں گے. جو سبسیکوینٹ جو قانون سازی ہے وہ آئین کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. آئین اور کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک کیس کی پروسیڈنگ کے دوران وہاں پر بھی جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت تو صدر کو تاریخ دینے کا اختیار ہے، تو کیا انہوں نے یہ اختیار اپنا ایکسرسائز کیا یا نہیں کیا. تو اس کے بعد ہی میرے خیال سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس پہ پھر رضا ربانی صاحب سینئر وکیل بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، ان کی بھی ایک رائے موجود ہے، ان کا بھی ایک خط موجود ہے. تو میرے خیال سے جو الیکشنوں کی تاریخ دینا ہے وہ ان کنسلٹیشن ود چیف الیکشن کمشنر دا پریزیڈنٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ان کو دینی چاہیے. لیکن معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں عامر بھائی کہ وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی پیچیدگی دور کرنے کے لیے ہمیں پہلے سیاست کو فکس کرنا پڑے گا. ہماری سیاست اور معاشرہ اتنا پولرائز ہو چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اتنی دور جا چکی ہیں کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی معاملات کا حل نہیں نکال پا رہی. اور یہ سیاسی بے یقینی اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے یہ ٹریول کرتا کرتا ہماری معیشت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ٹریول کرتا کرتا جوڈیشری میں پہنچ گیا ہے، ججز کے اندر وہاں پر ایک اوپن ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں. تو اب میرے خیال سے جو جتنے اس ملک کے بڑے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں، اٹس ہائی ٹائم کہ وہ اس ملک کو بے یقینی کی کیفیت سے نکالے. یہ کیسے ہوگا سینیٹر صاحب؟ کیونکہ پیچیدگی کا حل کی ہر کوئی اپنی اختراع نکال رہا ہے، اپنا مطلب نکال رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حل یہ ہے کہ 6 مہینے سے آگے الیکشن لے جائیں. ایک لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جس کا حل یہی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر ٹائم پہ الیکشن کروائیں. آپ کیا کہیں گے؟
عامر بھائی، ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو نظام مملکت ہے، اس کی بنیاد اس چیز پہ کھڑی ہے کہ اس ملک کو وہ حکومت چلائے گی جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوگا. ہمارے آئین کا جو اسپرٹ ہے وہ ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے. الیکشنز نہ کرانا یہ بالکل نفی کرتا ہے اس اسپرٹ کی. اور جس وقت پنجاب کے اندر 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کی جو شک تھی، جب وہ وائلیٹ ہوئی، خیبر پختونخوا میں وائلیٹ ہوئی، تو اسی وقت ہم لوگ اور بہت سارے لوگ یہ یاد کرا رہے تھے، یہ یاد دہانی کرا رہے تھے ارباب اختیار کو کہ یہ آپ نے اگر ایک دفعہ وائلیٹ کر دی تو اس کے بعد پھر شاید اس ملک میں الیکشنز نہ ہو. اور اسی صورتحال کا ہمیں ابھی سامنا ہے. اور جو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے وائلیٹ ہو چکی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. تو یہ جی جاری رکھیے پلیز. جی therefore I think کہ ہمیں اگر اپنے ملک کے اندر واپس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، سیاسی بے یقینی کو ختم کرنا ہے، معیشت کو قابو میں لانا ہے، تو ہمیں الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ایک اہم جز ہے جو کہ موجودہ صورتحال اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھا رہی ہے. تو ہم نے پچھلے 10 سال ایک کنٹینیوس کرائسس میں گزارے ہیں. تو خدا نخواستہ اب ہم کتنا اور یہ ملک شاید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا جس طریقے سے ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کرائسس اپون کرائسس کی طرف دھکیل رہے ہیں. صدر صاحب نے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی دفعہ ڈیٹ دی تھی، اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا گیا تھا. تو ابھی اگر وہ اپنے آرٹیکل 48 کے اپنے اس خط کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا رد عمل آتا ہے. ابھی میں قمر دلشاد صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کیونکہ وہ ان کی وابستگی پرائم منسٹر کے معاون خصوصی رہے تھے تو اس سے موڈ پتہ چل جاتا ہے کہ خاص طبقے کی کیا ویو ہے. انہوں نے کہا جی ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، وہ جائیں گے ہی نہیں ہیں. وہ کس حیثیت میں وہاں پہ جائیں گے جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ صدر کا اختیار ہے؟ تو کیا کہیں گے آج سے؟ عامر بھائی، انفارچونیٹلی ہر ادارے کی پاکستان کے اندر جو سینکٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس سینکٹی کو ختم کرنے میں ہمارا اپنا کردار ہے. پارلیمنٹ کی کوئی سینکٹی نہیں رہی. ہمارے ہاں پارلیمنٹ جو چلتی رہی اس میں اپوزیشن کا وجود ہی نہیں تھا، اور جو اپوزیشن لیڈر تھے میرے بڑے محترم ہیں، دوست ہیں، لیکن شاید ہی پارلیمان کی تاریخ میں یا دنیا میں ایسی پارلیمان آپ کو نہ ملے کہ جہاں پر اپوزیشن لیڈر کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے آنے والا جو الیکشن ہے وہ ٹریجری بینچز کی ایک پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے. تو اس کی سینکٹی نہیں رہی. آپ کانسٹیٹیوشن کی سینکٹی نہیں رہی، جوڈیشری کی سینکٹی نہیں رہی. وہ لوگوں کو ضمانتیں دیتے ہیں اور دوسرے روز لوگوں کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. سو ہم ایک بڑی مشکل جگہ پر ہیں. اور اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا 2 دن پہلے، کس طریقے سے اس نے کریش کیا اس پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے. اور جو بڑی کاسٹ ہے وہ اس ملک کے لوگ پے کر رہے ہیں. اس بے یقینی کی وجہ سے ہم معیشت کو سدھار نہیں پا رہے ہیں. اب جو بجلی کے بل لوگوں کو آ رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے، لوگ سراپا احتجاج ہیں. جگہ جگہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ خواتین لوگ بلز جلا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں رہے گی پے کرنے کے لیے. تو ہماری یہ جتنی اشرافیہ کی لڑائی ہے اس کی اصل کاسٹ تو ایک عام پاکستانی. میں آپ کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپس کی لڑائی ہے اور بلوں کے اوپر جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا اثرات ڈائریکٹلی آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ پڑ رہا ہے، ڈالر پہ بڑھ رہا ہے. تو بالکل جو ہے اس پہ کوئی انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ہم اس لیے بھی قدر کرتے ہیں، زیادہ قدر کرتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سینیٹر کوئی میری یادداشت میں کہ جس نے اپنے انڈیپینڈنٹ ویو کی وجہ سے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی ہو. تو اس لیے یہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ جو سی سی آئی والا جو ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے کہ جی مردم شماری ہوگی، ووٹر لسٹ ہوگی، وہ 6 سے 8 مہینے کا کام ہے. تو اس کا جو ہے اب کتنی وہ 90 دن کے اندر آڑے آئے گی؟ عامر بھائی، ایک تو بڑا افسوسناک عمل تھا یہ سی سی آئی کا اجلاس. اور جو سب سے زیادہ اس میں دکھ والی بات تھی کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشنز کے ڈیلے کرانا کے جو کرائم ہے اس میں ہینڈ ان گلو تھی. انہی کے اس سی سی آئی فیصلے کے نتیجے میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے ایز اے کانسیکوینس الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے، انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، اور وہ مکمل انہوں نے بدنیتی کے اوپر کیا. اس کے اندر
ایک تو نقطہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اٹھایا اور جائز نقطہ اٹھایا کہ سی سی آئی کے اندر 2 چیف منسٹرز جو تھے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز تھے. ان کو مردم شماری جو کہ ایک ایسا ہمارے ملک کے اندر پروسیس رہا ہے جس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا اس مردم شماری کو ایکسیپٹ کرنے کا. اور اب ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے اور دیگر جگہوں سے آوازیں اٹھی ہیں اس پہ, اور آج وہی سیاسی جماعتیں جو شامل رہی اس میں اس بدنیتی کے ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی کرائم میں, وہ اب مطالبہ کر رہی ہیں کہ الیکشن 90 روز کے اندر کرایا جائے. وہ اس کی ایک وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ صرف ایک ہی پارٹی زد میں ہے. ابھی ایف آئی اے کے جس طرح سے کیسز کھل رہے ہیں تو ان کو بھی ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ اب فائنلی آپ اور ہم جو ہے سارے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اس اپنے لیے اپنے خود ہی درخت کاٹ رہے ہیں, نیچے سے اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ان کو بھی لگتا ہے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. جی بالکل, اور یہ تو پھر ہونا ہی ہے عامر بھائی, کیونکہ ہم تو کئی ایسی خبریں ہمیں پتہ چل رہی ہیں, ہم اس کو ٹی وی کے اوپر نہیں کہہ سکتے, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے لیے مشکلات کریٹ ہوں گی. لیکن جو چیزیں سامنے موجود ہیں وہ ان کا ذکر ہم ضرور کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ پیپلز پارٹی کی ایک خواہش تھی کہ اس کو پنجاب میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ایک سپیس دی جائے. ایک خواب انہیں دکھایا گیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی سارا کام نکل گیا تو بزنجو صاحب نے ایک خط لکھ دیا, اور اس خط میں جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے کہ باپ کے لوگ اور باپ پارٹی جو ہے ہم لوگ اب آپ کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح استحکام پارٹی بن گئی. جو لوگ جنوبی پنجاب میں نظر جمائے جن پر بیٹھے تھے وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے. جن کے اوپر خیبر پختونخوا میں نظر رکھی تھی وہ خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے. تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آپ عوام کے ایشوز کی جو سیاست ہے اس سے جب آپ دور ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ کو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا کر کے دینا ہے, تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی تیار رہیں کہ جہاں پر آپ جو وشز ہیں آپ کی وہ پھر اس طرح پوری نہیں ہوں جس طرح شاید آپ سمجھتے تھے کہ پوری ہوں. یہ جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ قانون جو ہے الیکشن کمیشن کو ترمیم کا وہ اس پہ آئین اس پہ مقدم ہے, آئین کو وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتا آرڈنری قانون جو ہے. یہی اگر لاجک جو ہم سی سی آئی کی اس پہ لگائیں, حالانکہ وہ ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی اور ریکوائرمنٹ تھی کہ نئے انتخابات جو ہیں سی سی آئی کے نئی مردم شماری کے مطابق کیے جائیں, مگر ایک اور آئینی اگین فیصلہ آ جاتا ہے کہ 90 دن کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہے. وہ یہ دو جب وہ کیا وہ اوور رائڈ 90 دن کی نہیں کرتی سی سی آئی کے اس فیصلے کو؟ آئین کا آرٹیکل 222 ہے غالباً کہ جو بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی سی سی آئی کے اجلاس میں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ نئی آبادی کے جو شرح ہے اس کے اوپر پورے ملک کے اندر ڈی لمیٹیشنز کرے گا. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک آئینی ذمہ داری ہے یہ چیز پوری کرنا, اور الیکشن کا انعقاد اس مردم شماری اگر اس کا اگر کانفلکٹ سینیٹر صاحب آ جائے کہ دوسری آئینی شک کے ساتھ جو کہ 90 دن کے اندر کہتی ہے اور یہ فار ایگزامپل 6 سے 8 مہینے لگ جاتے ہیں, سو کس آئینی شک کو آپ ترجیح دیں گے؟ اس پہ جہاں آئین کے اس طرح کانفلکٹس آتے ہیں اس پہ کیا پھر فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو اب ظاہری بات ہے ای سی پی اگر ڈیسیجن کرتا ہے الیکشن پوسٹ پون کرنے کا تو دے ہیو اے ویلڈ گراؤنڈ. اس میں کوئی ان کے اوپر اس طرح کی آپ پینلٹی تو نہیں آئین شکنی کی بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک خالصتاً آئین کا سہارا لے کر ایک آئینی کام کر رہے ہیں. لیکن اگر میٹر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس میں ایک انٹرپریٹیشن آ جائے گی کہ کس شک کو فوقیت حاصل ہوگی. لیکن بظاہر تو الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے اس کی وہ ڈیلیمیٹیشنز کرنے کی اس کی طرف چل پڑا ہے اس راستے. مگر فیصلہ تو آلریڈی آ چکا ہے, 90 دن کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر لازمی ہے. حالانکہ اس وقت بھی یہ جواز دیے گئے تھے کہ جی کچے کے علاقے میں ڈاکو آ گئے ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, اور سینسس کا بھی کہا گیا تھا, مگر اس وقت نوٹیفائی بھی ہوا تھا.
مگر اس وقت جو تھا اور آج میں فرق یہ ہے کہ ہم سب کی یہ امید تھی کہ جو چیف جسٹس صاحب اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے، مگر اس وقت جو ہے کیونکہ ایک بڑا ہاسٹائل ماحول بن گیا تھا تو الیکٹڈ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے نہیں بلایا۔ اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ اب الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہیں اور نگران وزیر اعظم کے محدود اختیارات ہیں، تو آپ کے خیال میں امپلیمنٹ نہیں ہوا تو اب آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ امپلیمنٹ کروائے گی اس حد تک کہ اگر وہ نہیں مانتے تو نگران حکومت کو پرائم منسٹر کو بلا لیں؟ دیکھیں ڈائریکٹلی تو نگران حکومت کا ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز ہے اس میں الیکشنوں کے انعقاد کرانے میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا۔ ریسورسز وہاں ایشو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا، پہلے ان کا بیان تھا کہ ہمیں ریسورسز دے دیں تو ہم کروا لیں، بعد میں انہوں نے پوزیشن بدل لی، مگر وہ اگر اب اس دفعہ دوبارہ کہتے ہیں اور جو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہنے کا بالکل اس کا ماضی دیکھیں ریسنٹ پاسٹ تو وہ یہی کرتے آ رہے ہیں، وہ دوبارہ بہانہ دے دیں گے، یہ نہیں ہے کچے کے ڈاکوؤں کی جگہ کوئی اور بہانہ آ جائے گا۔ دیکھیں جہاں تک ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے تو وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلا جو بجٹ تھا جو پاس ہوا تو اس کے اندر وہ پھر رکھ دیے گئے تھے اپ کمنگ الیکشن، تو ریسورسز کا تو ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ریسورسز ای سی پی کو نہیں پرووائڈ کیے جاتے جس کی بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا، تو پھر آبویسلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ریسورسز پرووائڈ نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ بلایا جا سکتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ معاملات وہاں تک جائیں گے۔ اس وقت ای سی پی بظاہر ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ سہارا لے گا آرٹیکل 222 کا، وہ کہے گا کہ ہمیں کیونکہ مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی ہے ہم نے ڈی لمیٹیشنز کرنا ضروری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قمر دلشاد صاحب کی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا آج کہ اس میں الیکٹورل رولز after the delimitation of constituencies electoral rolls کو بھی نئے سرے سے بنانا پڑے گا۔ جی وہ اس سے 6 مہینے کے بعد پھر 8 مہینے 2 مہینے اور منیمم چاہیے۔ جی، اور ان کے خیال میں کہ یہ سارا پروسیس جو تھا یہ پھر مئی تک جا سکتا ہے، لیکن پھر اس میں ایک فردر پرابلم یہ آ جائے گی کہ مارچ کے اندر سینٹ الیکشنز ہیں، تو اگر الیکٹورل کالج سینٹ کا پورا نہیں ہوگا تو پھر سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو پائیں گے۔ تو بنیادی بات یہی ہے عامر بھائی کہ ہم بحران کے اوپر بحران کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ سب کو مل کے ملک کو کرائسس سے نکالیں۔ ملک ایک بہت بڑی کاسٹ پے کر رہا ہے، ملک کے لوگ بہت بڑی کاسٹ پے کر رہے ہیں، اور ہم اس پولیٹیکل کرائسس کو جب تک فکس نہیں کریں گے تو نہ ہم اکانومی کو فکس کر سکیں گے اور نہ دیگر چیزوں کو کر سکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ پھر بھی اس کے باوجود ہم اپنی ایگوز کو سائڈ پہ نہیں رکھ پا رہے، ایک دوسرے کی وکٹمائزیشن پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی گریشیسنس دکھانی چاہیے، فورگیٹ اینڈ فورگیو ہونا چاہیے، اور تب ہم جا کے آگے بڑھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ، آج مجھے پتا کہیں مصروف تھے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود تھے۔ عامر صاحب ایک بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر تو بات ہوگی، عام عوام کی بات ہوگی، مگر جس طرف اشارہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کہ وقت کی ضرورت ہے، کرائسس سے نکلنے کے لیے الیکشن ضروری ہے، مگر ایک ایسا الیکشن جس کے اندر تحریک انصاف شامل نہ ہو یا جبر جس طرح سے کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، تو ایسا فری اینڈ فیئر الیکشن قبول کون کرے گا؟ واپس آ کے اس میں میں بات کروں گی، میرے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عامر صاحب، کرائسس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہم ایک کرائسس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے میں گھس جاتے ہیں، وہاں پہ دھنس جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز کا حل اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن ہے، آنے والی نئی حکومت ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی، اس کی پارٹیسپیشن شامل نہیں ہوگی، بلے کے نشان کے حوالے سے آلریڈی ان کے بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں، قبول کون کرے گا؟ آپ قبول کریں گے اس الیکشن کو؟ میرے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے کہ پاسا پلٹ سکتا ہے الیکشن کی جانب، وہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آف کورس جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہاں فیورٹس بن گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں
ان کے خلاف عرضیاں پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف کنسسٹنٹلی فیصلے دے رہے ہیں. اس طرح ہی جسٹس سطح بندیال کے متعلق آج بھی ٹویٹس اور کافی عرصے سے وہ تو ٹارگٹ ہیں ہی کہ ان کو اعتبار نہیں ہے، اور آدھے جو ایک بینچ ان کا ایک خصوصی کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ان کے کیمپ کے ججز، یہ میرے نہیں ہے، یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کے کیمپ کے ججز کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. تو یہ اب یہاں پہ ایک ڈیلیما آ گیا ہے. ایک ڈیلیما یہ آ گیا کہ یہ شاید بدلنے جا رہا ہے. بدلنے یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 90 دن کا الیکشن جو ہے، پہلے ان لوگوں نے خود اپنے جڑیں کاٹی کہ انہوں نے سی سی آئی والی جو درفنتنی چھوڑ دی، اور وہ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک ایشو ہے یہ کہ 90 دن کے اندر آیا وہ شک پوری کرنی ہے، 48 آرٹیکل 48 جو کہ پریزیڈنٹ نے بھی دہرایا کہ عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، یا یہ سینسس والا نپٹانا ہے جو کہ 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، مگر اس سے پھر ایک اور شک سینٹ والی بھی جو ہے نا اس کا بحران بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے سینٹ، وہ نہیں الیکشن ہوتے تو وہ بھی خطرے میں آ جاتا ہے. پھر ایک اور اس کے بعد آئے گی کہ نئی اسمبلی نہیں آئے گی تو صدر بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ جب تک اسمبلیاں نہیں آتی تو صدر صاحب بھی ایلوی صاحب زبردستی نہ کوئی ان کے خلاف ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ریزائن کریں ان کو کوئی نہیں نکال سکتا. کوئی ایسی آئینی شک نہیں ہے. وہ جو ایک طریقہ کار تھا وہ پارلیمنٹ نکال سکتی تھی، نیشنل اسمبلی اگر ہوتی تو ایک تھا وہ بھی 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، وہ پہلے بھی نہیں تھی، اب تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا. تو ابھی مگر تبدیلی کیا آئی ہے یہ میں آپ کو لوگ غور نہیں کر رہے. تبدیلی یہ آئی ہے کہ 90 دن کے فیصلے کے اوپر ایک پی ڈی ایم کی جماعتوں میں، نون لیگ میں بھی، نون لیگ کے اندر خاص طور پہ نواز کیمپ میں، اور پیپلز پارٹی میں جو اس کا اشارہ ابھی بیرسٹر صاحب دے کے گئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ری تھنک چل رہا ہے. اب ان کو یہ خطرات منڈلانے لگ پڑے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگے ہمارے لیے ہنکی ڈوری ہوگا، اور یہ کیا ہوتا ہے کڑوا تھو تھو اور میٹھا ہپ ہپ، میٹھا ہپ ہپ، ہاں میٹھا ہپ ہپ جو ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں وہ کھیلن کو مانگے چاند. چاند یہ تھا ان کا کہ اس میں انوکھا لاڈلا کون ہے؟ انوکھا لاڈلا میں بتاتا ہوں نا. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انوکھے لاڈلے ہیں. اچھا، انوکھے لاڈلے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دفن کر دیا جائے گا، اس کے چیئرمین کو جو ہے گرفتار کر کے نااہل کر دیا جائے گا، باقی سارا سیکنڈ ٹیئر شاہ محمود قریشی سے لے کے اسد عمر صاحب کو جو نہیں تائب ہوگا اس کو فارغ کر دیا جائے گا. تو پی ٹی آئی ہمیں ایک جھولے کے اندر لا کے پلیٹ کے اندر کھیر دی جائے گی اور کہیں گے آپ اس کو نا سونے کے چمچے کے ساتھ کھائیں. سو یہ امید کی جا رہی تھی. اب ان کے لگا کہ بھائی صاحب یہ اگر جو حالات اس طرح نہیں ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے تھے نا ہوائیں، پیپلز پارٹی کو تو بہت جلدی احساس ہو گیا ہے کہ ہوائیں ان کے مطابق جس طرح وہ فرما رہے تھے خواب جو دکھائے گئے تھے کہ فیڈرل کابینٹ میں بھی جس طرح کے پی کی اس کے اندر حصہ تھا تو وہاں کوئی ان کا نہیں نظر آتا کہ وہ اس طرح ہی سندھ کی گورنمنٹ میں ان کا. یاد رہے کہ وہ 18-20 سال سے کنسسٹنٹلی آپ دیکھیں 2008 سے اگر کر لیں تو ان کی کتنے ہو گئے 15 سال سے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اور درمیان میں جو 2-3 مہینے کی کیئر ٹیکر بھی آتی رہی وہ بھی ان کی مرضی کی آتی رہی کیونکہ وہ اپوزیشن اور وہ اکثر مل جاتے تھے تو کوئی ان کے ایڈورس انہوں نے ایڈورس قسم کی انوائرمنٹ دیکھی ہی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ سے باہر رہ ہی نہیں سکتے. سندھ کے اندر اگر وہ 3 ماہ سے آگے جائیں 3 ماہ میں بھی ان کو ہال پڑھنے شروع ہو گئے ہیں. ہال پڑھنے کی 2-3 نشانیاں آ گئی ہیں. ایک تو یہ ایف آئی اے کی یہ ہمارے پاس ہم نے کل لسٹ پڑھی تھی کہ جو کیسز کھل گئے ہیں نون لیگ کے بھی. یہ جو شاہد خاقان عباسی جس کا شور میں چاہتے رہتے تھے کہ آٹا سکیم کے اندر وہ 25 ارب کی وہ کہہ رہے تھے اس کے اندر پیسے کھائے گئے ہیں. یہ نون لیگ کے اپنے لوگ بول رہے ہیں اور وہ ایف آئی اے نے انکوائری کھول لی ہے. پھر ایف آئی اے نے جو ہے سانگڑ کے اندر اور تھرپارکر سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ 2-3 کیسز کھول لیے ہیں. تو 4-5 کیسز کھل رہے ہیں. روز 1-2 کی اطلاع آ جاتی ہے کہ جناب یہ کیسز ہو گئے. ابھی لیٹسٹ یہ آ گئی ہے کہ کافی سارے لوگوں کی اتنی لمبی ایک لسٹ ہے وہ عنقریب ہم شیئر کر دیں گے. نو فلائی لسٹ کہ یہ لوگ باہر نہیں جائیں گے. اور ایک جو ان کے طوطے کی جان جو ہے نا جن کی جان جو طوطوں میں ہوتی ہے نا وہ طوطے انہوں نے پکڑنے شروع کر دیے ہیں. کہ فار ایگزامپل پہلے وہ ایک کاکا صاحب تھے
وہاں پہ وہ چھوٹے سے آفیشل تھے مگر سارے لینڈ کے جو خرد برد کے معاملے تھے وہ کاکا صاحب دیکھتے تھے. ان کو کوئی وہ جو کہا جاتا تھا کہ ٹائکون جو ہے نا ان کے وہ آدمی ہیں ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. کہنے میں کاکا تھے. چیف منسٹر کی جرت نہیں تھی کہ کاکا کو اوور رول کر سکے. وہ کاکے کا کاکا تھا. چیف منسٹر صاحب جو سندھ کے تھے ان کاکا کو کوئی نہیں چھیڑ سکتے تھے. وہ صحیح بڑا کاکا تھا. وہ بڑا کاکا جو ہے نا انہوں نے دبوچ لیا کہ وہ کسی بہانے سے وہ اپنی اس کو بتایا امپریشن تھا کہ مقدمے میں اس کی وہ باہر بھاگا ہوا تھا تو وہ اپنی کہ مجھے فیوریبل اوپینین ملے گا. جب وہ انٹری اس میں آ رہی ہے تو اس کو انہوں نے یوں کر کے پکڑ لیا. اب وہ کاکا بھی جو ہے نا ان کی بلبلیں بول رہی ہیں وہ بھی عنقریب بولنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ادھر بھی اعظم خان کافی سارے آ گئے ہیں. پھر ایک اور چاولہ صاحب ہیں ان کے وہ بھی اس طرح کا ایک طوطا ہے وہ ان کو بھی روک لیا گیا ہے. تو آئندہ یہ پوری لسٹ جو چلی گئی ہے نا یہ سرکاری اس کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی اگر مشرف صاحب نے اتنی جو اپنی عرصہ گزار لیا تو شروع میں انہوں نے یہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ احتساب کے ایجنڈے کو آپ ایک نئی بوتل میں پیش کر سکتے ہیں. تو احتساب کے نام پہ جو ہے نا لٹکایا جا سکتا ہے. احتساب کی تبھی لوگ گولی کھاتے ہیں کہ نظر آئے کہ یہ ایک راستہ بورڈ ہو رہا ہے. سو پہلے جو یہ ٹوٹلی ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے اگینسٹ تو بعد میں اب پی ٹی آئی کے شروع ہو گیا ہے تو وہ نیٹ کو اب وہ وسیع کر رہے ہیں. وسیع کر رہے ہیں. اس کے اندر نون لیگ کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو جب ان کے خلاف کیسز ہوں گے تو ان کو اب جب یہ عدالت میں فیصلہ جائے گا 90 دن کا تو یہ شاید اب چاہیں گے کہ 90 دن کے اندر ہی ہو جائے. رضا ربانی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں اور اکا دکا آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سی سی آئی کے پہلے اگر اس کے اگینسٹ ہر کوئی 6 مہینے 8 مہینے کہہ رہا تھا اور وہ بڑے فخریہ بتائے جاتے تھے کہ جناب یہ ٹائم پہ الیکشن نہیں ہو سکتے ٹائم پہ نہیں. بڑی دلیلیں تھیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ مکمل خاموشی ہے. کوئی سی سی آئی کا پی ڈی ایم میں سے مردم شماری کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. ذکر ہو رہا ہے تو وہ الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے یا نگران گورنمنٹ میں ہو رہا ہے. ان کی طرف سے نہیں آ رہا ایک دم. ابھی تو 6 ماہ تک کہہ رہے ہیں کہ فروری تک ریڈ لائن. انہوں نے کہا جی ہماری ریڈ لائن ہے فروری جو ہے کہ فروری تک جو ہے نا مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں فروری تک کروا لیں. تو یہ رضا ربانی اور کافی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں 3 مہینے. سو یہ جب مقدمہ عدالت میں سپریم کورٹ میں الٹیمیٹلی لینڈ کرنا ہے تو وہاں پہ پھر ان کی طرف سے وہاں بیان نہیں آئیں گے. یہ جو آج کی ٹویٹس ہیں نا یہ مریم بی بی کی آپ یہ دیکھیے گا. میرا یہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس وقت یہ جسٹس عطا بندیال کے دور میں یہ اگر آئے تو یہ اب 90 دن کی الیکشن کی مخالفت نہیں کریں گے. سیاسی جماعتوں نے مرضی سے ہاتھ کٹوائے ہیں. مرضی سے کہ سارا پاکستان کہہ رہا تھا. اور وہ میں نے کہا نا ان کو وہ اڑن کھٹولہ دکھایا گیا تھا یا انہوں نے سمجھ لیا تھا. ان کا یہ تاثر تھا کہ ہم اس اڑن کھٹولے کے اندر بیٹھے ہوں گے. پتہ چل رہا ہے کہ ہم اڑن کھٹولے کے نیچے ہوں گے. تو نواز شریف صاحب بولے یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھیں تبدیلی آ چکی ہے. آ نہیں رہی گریجولی نہیں آ رہی بڑی کلیئرلی جو ہے. تو آپ آئندہ دنوں میں دیکھیے گا آپ یہ لندن میں بیان بھی بدل جائے گا. آج یہ چیف جسٹس کے خلاف بول رہے ہیں نا ان قریب ساری پارٹیاں مل کے کہیں گی کہ عدلیہ اور آئین یہ باتیں جس کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے کافی عرصے سے یہ رویہ بدل تبدیلی ہونا شروع ہو گیا. شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں مگر چپ کیوں ہیں؟ حمزہ شہباز چپ کیوں ہیں؟ مریم صاحبہ اچانک بولی. بہت اچھا کیا. نہیں وہ تو یہ تھا نا کہ اس کی ڈیل یہ تھی کہ اقتضا کہ جی ہمیں پاور میں لایا جائے گا. ایک یہ تھا کہ ان کو دفن کرنا. ان کو نظر ہو رہا ہے کہ ہم ابھی پاور میں نہیں آئے یہ کہیں قبر سے باہر نہ آ جائیں. تو اس لیے انہوں نے انشور کیا اس حد تک. مگر آئندہ آنے والے میں دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ آلریڈی ہوائیں بدلیں گی. یہ شہباز شریف کا ایک ڈیفرنٹ ہے کیس. اس کو اب آپ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ملاقات کی وہ جو آتی ہیں جپیاں پپیوں کی کوئی تصویر یا ویڈیو نہیں آئی. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے وہ فار ایگزامپل 24 گھنٹے تک تو یہ اترائی تھی کہ ملاقات بھی نہیں ہوئی. شہباز اور اس میں فائنلی ایک بہت بڑی دراڑ. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے بالکل کوئی ان میں دونوں بھائیوں میں طلاق ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا. بس چھوٹی سی ایک سیپریشن ضرور نظر آتی ہے. ایک دراڑ آ گئی ہوئی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس کیبنٹ میں جو ان کی شہباز شریف صاحب کی شمولیت ہے ان سے منسلک لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھے نا
PSPM भी रिटेन किया है, फिर आज चीमा साहब जो कि उनकी राइट हैंड आदमी है एस्टेब्लिशमेंट को, वो सारे जो तबादले हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से मशवरा किया जा रहा है, एक दो पे उन्होंने असिस्ट किया कि ये IG नहीं, ये चीफ सेक्रेटरी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो उनसे कई जगह उनकी सुनी जा रही है, कई जगह नहीं सुनी जा रही, और उनकी सुनी जा रही है। तो वो तो कहते हैं कि जनाब मैं तो 30 साल से जो है आंख का तारा था, आंख का तारा हूँ, तो वो उनके लिए जो है ना और कानून है और मसले हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये भांप लिया है कि इसीलिए पहले भी उनका, मैं हमेशा कहता रहूँ कि उन्होंने वापस नहीं आना, अब बिल्कुल इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि वो वापस आएं, क्योंकि यहाँ हालात बदल रहे हैं। मरियम बीबी के सियासत का क्या होगा अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आए? तो ये इन्होंने अपने हाथ खुद काट लिए हैं। अब आगे जो है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो सिर्फ इलेक्शन का वो लेट नहीं है। ये जो कानून बन गए हुए हैं, सीक्रेट एक्ट, तरमीमी बिल, और जिस तरीके से उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो सिविलियंस के बारे में नहीं है। वो ऐसे लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए कि आप उन्हें चाहकर भी नहीं रोक सकते। वो आपने सारे कानून बना दिए, इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार दे दिए, एजेंसियों को भी ज्यादा इख्तियार दे दिए। तो ये गन्स जो है ना वो एक तरफ नहीं चलेंगी। एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि ये इंप्रेशन देना शुरू हो गए हैं वो कि जनाब हम किसी एक के पलड़े में नहीं हैं, हम एक लार्जर, एक बैलेंस्ड है। वो अपना एक चाह रहे हैं कि हमारा जो इम्प्रेशन हो कि हम किसी के टूल नहीं हैं। ये आप देखें ना, बहुत इल्ज़ाम लगता है कि जी देखें जी आपने वो ये PTI वाले तो कहते ही हैं कि चोरों डाकुओं को वापस ले आए और या उनको बचा लिया। तो इसके बाद वो अब इशारे देने शुरू हो गए हैं कि जनाब नहीं, नैब भी एक्टिव हो गया है, FIA भी एक्टिव हो गई है। सो वो वहाँ पे जो है आप देखिएगा बदल गए। आने वाले वक्त में बहुत सा बदलाव हमें नजर आएगा। अभी एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, मगर ब्रेक की तरफ जाने से पहले मुझे बड़ी शर्मिंदगी है इस बात की कि जब भी बात होती है ज्यादातर इस गुफ्तगू के अंदर सियासतदान, सियासत और एलीट, इशराफिया हमारी ये शामिल होती है, अवाम का आ जाती है। असल दर्द तो अवाम का है, जिससे वोट हासिल करना है, जिसने इस सिस्टम को चलाना है, जिसने मुंतखब करना है उन नुमाइंदों को जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उनकी नुमाइंदगी करनी है, मसाइल का हल तलाश करना है। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो हम इन्हीं आम आवाम की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे, अवाम की बात करते हैं। आमिर साहब, मगर उससे पहले वो आप कह रहे थे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। हमारा पड़ोसी जो है वो तो चांद पे पहुंच भी गया। चंद्रयान 3 कामयाब मिशन, जबरदस्त तरीके से दुनिया का चौथा मुल्क है जो चांद पे पहुंच गया। जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। इंडिया के अंदर तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स के थे, कॉलेजेस के थे, हाई स्कूल के थे, यूनिवर्सिटीज के थे, बराह रास्त कामयाबी के इस मिशन को इंडिया में एहतमाम किया गया और बाकायदा तौर पर उनको दिखाया गया। जी, ये मोदी साहब एक दफ़ा कह भी चुके हैं कि हम चांद के जाने की बातें कर रहे हैं और ये तो अपने आप को ही, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे हैं। तो वो तबाही के जो सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि जब आप देखें ना कि वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसके अंदर आइन का कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई नहीं सुनता, सरकार की कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई नहीं सुनता, एक बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद हो गया है। ये एक दहशत होती थी। मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हुए मैंने ये अशतर साहब को देखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये इतने बड़े वकील हैं, ये जब एक फुल बेंच के आगे तो ये ना ये खड़े हुए, मैं इनके पास बैठा हुआ था, इनकी टांगें कांप रही थी बाकायदा जो है ना यूं करके। इन्होंने कहा कि मैं आपकी इजाज़त से बैठ सकता हूँ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं बिल्कुल उनके बराबर बैठा हुआ था, तो ये बैठ गए। तो इन्होंने फिर एक गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका जी मैं अब खड़ा हो सकता हूँ, उनका जी खड़े हो गए। अच्छा, तो ये एक रोक था, जब चीफ जस्टिस या फुल बेंच या एक बड़ा बेंच जब आपसे इजरा करता है तो वो वहाँ पे जो है, वहाँ पे ये फिल्मों में ये जो ऑर्डर आता है ना, तो वहाँ पे जब पेश होना होता है अदालत के आगे, दिल की धड़कनें तेज होती नहीं रही। वो मुंह पे कहते हैं चीफ जस्टिस को, तमाम जजेस को, और जजेस ने अपने आप को खुद, तो तवाइफल मुल्क ही हो गई ना, फिर क्या रह गया? और क्या लोगों की हमदर्दी क्या रह जाएगी? वो कहते हैं मुल्क से, उस दिन अनवर महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि रियासत और अवाम का ताल्लुक जो है ना वो प्यार मोहब्बत का होना चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। वाबस्तगी होनी चाहिए अवाम की अपने रियासत और मुल्क के साथ। तो वाबस्तगी कहाँ होगी
جہاں آج ہی یہ آپ ان کو کہیں کہ 5 روپے 40 پیسے جو ہے نا وہ انہوں نے تجویز دے دی ہے کہ جی یہ فی یونٹ بجلی ہو جائے گی، آلریڈی لوگ چیخیں مار رہے ہیں جو ہے کہ جناب یہ جس کے ڈبل بل ہو گئے ہیں، مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بجلی لوگ ایک پنکھے میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے باوجود جو بل ہزاروں میں آتے ہیں۔ میں فار ایگزامپل میرے ایک ڈومیسٹک ہیلپ ہے، ان سے پوچھ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں جی سارا دن کئی دفعہ پنکھا ایک ہی چلاتا ہوں اور وہ بھی کئی دفعہ میں بند کروا دیتا ہوں، یہ میرا 6000 بل آ گیا ہے، تو میں کیا کروں جو ہے یہ بتائیں کہ جی میں گھر میں نہ ٹی وی چلانے دیتا ہوں، فریج میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو صرف ایک ٹی وی تھا وہ بھی نہیں دیکھتے اور پنکھا بھی گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر 6000 آ جاتا ہے۔ تو یہ عام آدمی کا۔ اس کے بعد جو ریسنٹلی جو پیٹرول کے کتنا قیمت بڑھائی تھی، 17 روپے، بالکل 17 روپے، پہلے یہ 300 کے قریب جو ہے پہنچ گیا 290 کے قریب جو ہے نا وہ جا چکا ہے، اور یہ روز جو ہیں ڈالر بھی تو بتائیں نا، ڈالر، ہاں ڈالر، یہ دیکھیں نا بے یقینی کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہے۔ اب دیکھیں درمیان میں جب IMF سے معاہدہ ہوا تھا اور یہ تھوڑی سی تو ایک دم سے یہ ڈالر جو تھا یہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، میرا پاکستانی روپے کی ویلیو بن رہی تھی 250-60 کے درمیان بھی 260 تک بھی چلا گیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ بے یقینی ہوتی ہے نگران گورنمنٹ کے آنے کے بعد، سوری طور پہ تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ طوائف الملوکی جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی، ایک بیلنس آ جاتا ہے، مگر کیونکہ یہ صدر کی لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ مقدمہ انسرٹینٹی ہے، کیونکہ الیکشن کا پتہ نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑی مثال آپ کو سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے نا، وہ نرو سینٹر ہوتا ہے، وہاں پتہ چل رہا ہے کہ روز کل 700 پوائنٹ گری ہے، روز اتنے پوائنٹ گری ہے، سٹاک سے نیچے گر رہی ہے، ڈالر آپ کا اوپر جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کافی سارے وہ فیصلے تھے جو جان کے نگران گورنمنٹ کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کے لیے بھی لوگ مشکل ہوتی جائے گی۔ اور جو ہے عام آدمی کچھ عرصے بعد یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ پچھلی گورنمنٹ ہے، وہ کہتی ہے بھائی صاحب یہ ہوا ہے، حالانکہ یہ وہ جان کے ڈار صاحب یہ 17 روپے اور یہ 6 روپے جو 5 روپے ہیں، یہ اس دور میں انہوں نے روکے کہ یہ نگران، تو یہ انوار الحق کاکڑ صاحب بچارے ان کا اس میں قصور نہیں ہے، مگر یہ ذمہ انہی کا پڑے گا۔ تازہ خبر بھی سن لیجئے، ڈریپ نے جان بچانے والی 25 ایسی دوائیں ہیں جن کی قیمتیں فوری طور پہ بڑھا دی ہیں۔ یہ صرف قیمتیں نہیں بڑھ رہی، میں آپ کو بتاؤں لائف سیونگ جو ہیں ڈرگز مل ہی نہیں رہی۔ میں فار ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں دمے کا مریض ہوں، جو انہیلر ہے وہ نہیں مل رہا، میں پورے اسلام آباد میں لاہور سے جا کے ایک بڑی مشکل سے ملا ہے۔ تو دمہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ مر جائیں گے، مرنا شروع ہو گئے ہیں، لائف سیونگ ڈرگز نہیں مل رہی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب۔ اختتام اسی دعا کے ساتھ کریں گے کہ پاکستان کے لیے آنے والی صبح اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کو اچھی صبح دیکھے ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔